अस्सलाम वालेकुम। कल से ये जो हमारा कानून और हमारा सिस्टम जो ड्रामेबाजी कर रहा है वो कल से देख रहा हूँ मैं। और आज ख़त्मी फैसला आ गया मुशर्रफ साहब को लेके, यानी उनको फाइनल फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और सज़ा भी वो सुनाई गई है जो ना तो हमारा दीन एक्सेप्ट करता है और ना इंसानियत के हक़ में है। यानी एक लाश की बेहरमती करने का फ़ैसला सुनाया गया। ये सरासर उस जज की खुद पर्सनल कोई अपनी रंजिश है या वो मेंटली डिस्टर्ब है। और मैं देख रहा हूँ सब लोग कह रहे हैं उस जज का जो है वो मेडिकल करवाया जाए, उसका माइंड ठीक नहीं लग रहा है इस फैसले की बिना पर। तो सर सबसे पहले आप जो मेडिकल करवाएं अपने सिस्टम का करवाएं, अपनी सोच का करवाएं। ये आप लोगों की सोच, आप लोगों के नज़रिए की वजह से इस मुल्क में ये सब हो रहा है। कोई पुलिस वाला बन गया, कोई जज बन गया, कोई वकील बन गया, तो किस किताब में लिखा हुआ है कि वो गलती नहीं कर सकते? मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी वकील को सज़ा हुई हो, किसी जज को सज़ा हुई हो या उनके खिलाफ कोई ऐसा केस आया हो। यानी ये लोग, इनको परमिट मिल जाता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी फैसला सुना सकते हैं, फांसी दे सकते हैं। क्यों? अगर अदालत में केस आता है किसी बेगुनाह का और गलतियों की वजह से, वकील की गलती या गवाहान की गलती की वजह से उस बेकसूर इंसान को सज़ा दी जाती है और बाद में पता चलता है कि ये तो मिस्टेक हो गई। चलें सही है, मिस्टेक हो गई, वकील से हो गई, गवाहान ने झूठी गवाही दी उनसे हो गई, तो भाई जिसने फैसला किया है, जो जज बिठाया हुआ है आपने, उसकी जजमेंट का क्या है? वो कैसे गलत फैसला कर सकता है? उसको जज इसीलिए तो बनाया हुआ है वो सब चीज़ों को देख के अपनी अक्ल शऊर के साथ फैसला करे। और अगर हमारे कानून में हमारे जज ऐसे हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा? हम किसके पास जाएंगे? कानून में सबसे अहमियत रखता है जज, क्योंकि उसके हाथ में गुनहगार और बेगुनाही का सबूत देना होता है। उसके हाथ में होता है सब कुछ। अपनी ज़िंदगी हम उसके हाथ में देते हैं। तो जब हमारे जज एबनॉर्मल आपने रखे हुए हैं तो फिर हम किसके पास जाएं? हम किसको बोलेंगे हमें इंसाफ दो? जिन्होंने इंसाफ देना है वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट होने के काबिल हुए हैं। और सब लोग कह रहे हैं जी ये ब्लैक डे है, ब्लैक डे। कल का दिन जब मुशर्रफ साहब को फांसी सुनाई गई, तो सर कोई दिन ब्लैक डे नहीं होता। आप लोगों की सोच ब्लैक है, आप लोगों के दिल काले हो चुके हैं, दिमाग काले हो चुके हैं। आप खुद को मुसलमान बोलते हैं, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बोलते हैं। वो नबी तो वो थे जिन पे कूड़ा फेंका जाता था, फिर भी वो तीमारदारी के लिए जाते थे। और आप लोगों को छोटी सी बात भी बोल दे तो आप लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है, आप उसकी जान के पीछे पड़ जाते हो और खुद को उम्मती बोलते हो। ऐसे होते हैं उम्मती जो इतनी पाक हस्ती है। पाक हस्तियाँ बहुत सी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ भी नहीं किया, अपने ईगो के लिए कभी कुछ नहीं किया। जो भी किया है उम्मतियों के लिए किया या खुदा की ज़ात के लिए किया है। और तुम लोग मुसलमान हो के तुम इस राह पे चल रहे हो। और मुशर्रफ साहब की फांसी के हवाले से अगर कोई मिसाल दी जा रही है तो वो बरतानिया की दी जा रही है। भाई आप लोग बरतानिया की मिसाल दोगे या बरतानिया को फॉलो करोगे या दीन को फॉलो करोगे या कुरान को फॉलो करोगे? किस दीन में, किस मजहब में लिखा हुआ है कि एक लाश की बेहरमती की जाए, तीन दिन तक उसको डी चौक पर लटकाया जाए और उसकी लाश को घसीटा जाए? क्यों? क्या किया उसने? भाई हमारा आर्मी का हीरो है वो, 40 साल उन्होंने मुल्क की खिदमत की है। किस हिसाब से आप उन्हें गद्दारी का तमगा दे रहे हैं? इस मुल्क से अगर कोई वफा कर रहा है तो वो सिर्फ पाक आर्मी है। आप लोग अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाक आर्मी है। आज अभी सर्दी का मौसम है, आप 5-10 मिनट बाहर खड़े हो जाओ ना, विदाउट आपकी गाड़ी आपके पास ना हो तो आप के दांत बाहर निकल आते हैं। और वो पाक आर्मी के जवान जो इतनी ठंड में सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क का दिफा कर रहे हैं, और जिस हीरो को आप सजाए मौत सुना रहे हैं उसकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हमारे मुल्क के लिए। 3 जजेस ने बैठ के एक ऐसे शख्स के खिलाफ फैसला दिया है, वो भी सजाए मौत का,
کہ جو آرمی چیف رہ چکا ہے، سابقہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آرمی جنرل بننا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ آپ لوگوں نے آرام سے اے سی روم میں بیٹھ کے وی آئی پی پروٹوکول میں کاغذ پہ وہ لکھ دیا سارا سزائے موت کا شیڈول بنا دیا. کس نے حق دیا آپ کو؟ یہ ملزم کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا ہی نہیں جا سکتا. کس حساب سے؟ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن اللہ نے عقل دی ہوئی ہے. اور اگر پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پڑھے لکھے جاہل سے ان پڑھ سمجھدار بہتر ہے میری نظر میں. قانون 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 شکنی کی ہے انہوں نے، آئین توڑا ہے انہوں نے. کون آئین نہیں توڑا اس ملک میں؟ کون قانون کی عزت کر رہا ہے اس ملک میں؟ کیونکہ آپ نے قانون کو اس قابل بنایا ہی نہیں ہے. آپ کا قانون اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے. میرے پاس لسٹ ہے، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیا کرو. لہٰذا میرے پاس دلیلیں موجود ہیں، میں اس لیے آپ کے قانون کو ایسا بول رہا ہوں. آپ کا قانون عزت کے قابل نہیں ہے. یہ قانون صرف اور صرف غریبوں کے لیے بنا ہوا ہے، غریبوں پہ ظلم کرنے کے لیے بنا ہوا ہے. ہمیں قانون کو دیکھ کے حفاظت محسوس ہونی چاہیے، اور ہم لوگ قانون کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل رہے ہیں. آپ اپنی جیلوں میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے خود سرچ کر لیں آپ کی جیل میں کتنے غریب ہیں اور کتنے امیر ہیں، کتنے بااختیار لوگ ہیں جن کو سزا ہوئی ہے. اس ملک میں جو بااختیار لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ آزاد گھوم رہے ہیں، قتل کر کے بھی وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اور غریب آدمی چھوٹی سی چوری میں بھی 10 15 سال جیل کاٹ رہا ہے. اس قانون کی ہم لوگ عزت کریں. ہم لوگ پاکستانی ہیں. اگر ہمیں اپنے ملک میں اگر عزت نہیں ملے گی تو ہم کدھر جائیں؟ پھر اگر پاکستانی باہر جاتے ہیں تو پھر آپ بولتے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. تو کیا کریں بھائی لوگ؟ آپ اپنے ملک میں رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتے عوام کو، خاص کر غریب کی تو اس ملک میں ویسے ہی کوئی عزت نہیں ہے. آپ کا قانون غریب کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، اس کی بات نہیں سنتا، اس سے تمیز سے بات نہیں کرتا. آپ کے قانون کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ ہم اس قانون کی عزت کریں. کیوں عزت کریں جب ہماری قانون عزت نہیں کر رہا؟ بے قصور ہو کے ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اس ملک میں، اور ہم اس قانون کی عزت کریں. ابھی آپ کے قانون نے جو فیصلہ سنایا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کون ہے جو، ہاں غیرت اس بندے میں ضرور ہونی چاہیے، اس میں غیرت ہو، اور پھر بھی وہ ایسے فیصلے کو ایکسیپٹ کرے. میں نہیں کروں گا، اور جس میں عقل ہے وہ کوئی بھی نہیں کرے گا. اس قانون کی عزت کریں ہم. آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. پرویز مشرف صاحب نے ججز کو اندر کیا، انہوں نے کرفیو لگا دیا، ایمرجنسی لگا دی، تو سارا ہمارے ملک کو کوئی کچھ بھی کرتا رہے، یہ چپ کر کے برداشت کرتے رہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں. کیوں نہ لیں؟ یہ ملک کسی کے باپ کی جگیر ہے جو کچھ بھی کرتا رہے. مشرف صاحب نے جو بھی کیا 100% ٹھیک کیا، انہوں نے ڈوبتے ملک کو بچایا ہے. لیکن آپ لوگوں سے گلا کیا کرنا؟ ان مسلمانوں نے تو ان پاک ہستیوں کو نہیں چھوڑا، ان پہ ظلم کیا ہے، ان پہ شک کیا ہے. تو ہم تو پھر دنیا دار انسان ہیں، ہمیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. پتہ نہیں لوگوں کی سوچ کیسی بن گئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی جج بن گیا، کوئی وکیل بن گیا، کوئی پولیس والا بن گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا. غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، جج سے بھی ہو سکتی ہے. اور جس طرح کا جج نے فیصلہ دیا ہے، میرے حساب سے تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. ویسے بھی اللہ ہی حافظ ہے، اللہ نے بچایا ہوا ہے اس ملک کو. لیکن جیسے منافق اور بدترین لوگوں کی سوچ ہو گئی ہے، اس ملک کا کب سے تباہ ہو جانا تھا یہ ملک. لیکن اللہ نے بچایا ہوا ہے. جس انسان نے جنگیں لڑیں، اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، اس انسان کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہونا ہے تو ہم آپ سے کیا امید رکھیں گے؟ پہلے یہ غریب آدمی ساری زندگی کچہری کے چکر لگاتا ہے، پھر بھی اسے انصاف نہیں ملتا. اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا. لہٰذا آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. اب وہ بات نہیں رہی کہ ہر بندہ چپ کر کے سنتا رہے یا برداشت کرتا رہے. سر اللہ نے ہمیں عقل و فہم کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے، ہم اپنی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، تو اس سوچ کو بدل دیں، یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے ہر فیصلے پہ اگلا آمین کرے گا. نہیں کرے گا. کم از کم ہم اگر بولنے کی ہمت رکھتے ہیں تو ہم بولیں گے، کچھ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو کچھ کریں گے بھی. لیکن آپ کے ایسے فیصلوں کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور پاک آرمی
زندہ باد تھی، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گی۔ پاک آرمی کے خلاف بھونکنے والے بھونکتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ آپ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تو پاک آرمی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاک آرمی اس ملک سے، پاک آرمی کا کوئی جوان غداری نہیں کر سکتا۔ غداری کو آپ نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ غداری کیا ہے؟ میری نظر میں تو اس ملک کے بارے میں غلط سوچنا بھی میری نظر میں غداری ہے۔ تو آپ اپنے ملک کے ہیرو کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو آپ کو کون وفادار بولے گا؟ وہ بھی اس سچویشن میں جب کشمیر کا ایشو بنا ہوا ہے۔ آپ پاکستان میں رہ کے پاکستان کے آرمی آفیسر کو پھانسی کی سزا سنا رہے ہیں، اور اتنی بے حیا سزا سنا رہے ہیں کہ کوئی جاہل سے جاہل بھی ہوگا نا تو وہ بھی یہ سزا سن کے تھوکے گا اس قانون پہ اور اس عدلیہ پہ کہ یہ پاکستان کی حیثیت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر پاکستان کا وقار بحال ہو رہا ہے، جس کو آپ نے نیست و نابود کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا، اگر ہماری باہر کے ملکوں میں تھوڑی بہت عزت بن رہی ہے تو سر بننے دیں، کیوں ہمیں پھر تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مشرف صاحب کو پھانسی دینے کی دور کی بات ہے، آپ مشرف صاحب کا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ وہ آرمی آفیسر ہیں، ایک وفادار انسان ہے، ان کے ساتھ آرمی کھڑی ہے، ان کے ساتھ غیرت مند لوگ کھڑے ہیں جن میں بھی غیرت موجود ہے۔ ہر بندے کی غیرت نہیں مری پاکستان میں، بہت لوگ ہیں جن کی غیرت موجود ہے۔ آپ کے فیصلے سے ہر وہ بندہ انکار کرے گا جو ملک سے وفادار ہے، کیونکہ یہ آپ نے فیصلہ ملک کے حق میں کیے ہی نہیں، یہ آپ نے دوسرے ملکوں کو راضی کیا ہے، اور آپ کے فیصلے کے الفاظوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ جب وکیل تھے آپ تب بھی آرام میں تھے، آپ کو پروٹوکول دیا جاتا تھا، ابھی آپ جج بن گئے، آپ کو اب بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور جس کے خلاف آپ نے فیصلہ کیا ہے اس نے تو بہت کچھ سرو کیا ہے اس ملک پہ، بہت قربانیاں دی ہیں۔ اے سی میں بیٹھ کے آپ نے فیصلہ سنا دیا اور ہم لوگ مان لیں، نہیں مانیں گے، اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، یہ مفلوج ہو چکا ہے، اور جس ملک کے قانون کے ججز ایسے ہیں وہاں پہ پہلے ہی کوئی ڈرتا قانون کے پاس نہیں جاتا تھا مدد لینے کے لیے، اور آپ کے اس فیصلے کے بعد تو ہر کوئی ڈرے گا، اب تو جائے گا ہی نہیں۔ پہلے ہی جا کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ایک امید تھی چھوٹی موٹی، وہ بھی آج آپ نے ختم کر دی ہے۔ لہٰذا اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے میڈیکل مت کروائیں آپ، کیونکہ آپ کو میڈیکل یا کوئی میڈیسن ٹھیک نہیں کرے گی، آپ نے خود کو خود ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ضمیر مر گئے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اپنے ملک میں رہ کے اپنے ملک کے خلاف بھونکتے، اپنے ملک سے نفرت کا اظہار کرتے، اپنی پاک آرمی کے خلاف بھونکتے، خود کو پاکستانی بولتے۔ پھانسی دینی ہے تو جا اس کو دینی تھی، زینب کے قاتل کو، اس کی تو ڈیمانڈ بھی تھی، ہر بندہ کہہ رہا تھا، اس کا جرم ثابت بھی ہو گیا تھا، اس نے ایک نہیں کافی جرم کیے تھے، اس کی بنتی تھی سزا سر عام پھانسی دینے کی۔ تب آپ نے بولا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو ابھی جو کر رہے ہیں یہ حقوق ہے؟ آرمی آفیسر کو آپ اس کی لاش کو پامال کریں گے؟ اللہ وہ بیمار ہے، اللہ ان کو صحت یاب کرے، آپ جیسے لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اچھا آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ مسلمان یا یہ انسان اس دنیا میں لاوارث ہے؟ اللہ ہے۔ اگر سزا دینی ہے تو امام زمانہ کے خلاف جس بغیرت نے اتنے غلیظ الفاظ بولے ہیں اس کو پھانسی دیں۔ پھانسی دینی ہے تو اس کو دیں جس ماں کی بیٹی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور پھر بھی آپ کا قانون اس ماں سے پیسے لیتا ہے، مٹھائی کے پیسے لیتا ہے، اس قانون کو بھی پھانسی دیں جو ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ آپ کے قانون کے دوسرے دن کوئی نہ کوئی بات سامنے آئی ہوتی ہے، کوئی حرکت سامنے آئی ہوتی ہے، یہ کیا آپ کے قانون میں؟ میری نظر میں 0% ویلیو نہیں ہے اس قانون کی، نہیں ہوگی، اس قابل نہیں ہے آپ، اس قابل بنے ہم عزت کریں گے۔ ہمارے ملک کا جو بھی دشمن ہے، بھلے وہ جج ہو، پولیس والا ہو، وکیل ہو، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ جج بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بولتے رہے ہم آمین کرتے رہے، نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہوئی ہے۔ سر مشرف صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، پوری پاک آرمی آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کے ساتھ بہت دعائیں، انشاءاللہ آپ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔
اور یہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ مشرف صاحب ملک سے بھاگ گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، سر آرمی کا کوئی بھی انسان بزدل نہیں ہو سکتا. لکھ کے دیتا ہوں، میں پرسنلی جانتا ہوں آرمی کو. میرے والد آرمی میں تھے، میرے دادا آرمی میں تھے، میرا نانا آرمی میں تھے. آرمی کا جوان بزدل نہیں ہو سکتا. وہ آپ سے بھاگ نہیں رہے، کیوں؟ آپ ان کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے، وہ کیوں بھاگیں گے آپ سے؟ وہ صرف اور صرف بیمار ہے اس لیے دوسرے ملک میں. اور آپ کے اس فیصلے کو تو ہم عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہی. وہ تو پھر ہمارا ہیرو ہے، با ہمت با وقار انسان ہے وہ. آج بھی ان کے انٹرویوز دیکھ لیں پرانے، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جس لہجے سے وہ بات کرتے ہیں، جس کانفیڈنس سے وہ بات کرتے ہیں، میں نے آج تک کسی انسان کو اس طرح بات کرتے نہیں دیکھا. ان کے جذبے سے حب الوطنی ظاہر ہوتی ہے. وہ خود پہ فخر کرتے ہیں، وہ پاکستانی ہیں. وہ اس کنڈیشن میں بھی اپنے ملک سے محبت کر رہے ہیں. اور اگر وہ کم ظرف انسان ہوتا تو جو آپ کے ملک نے اور آپ کے قانون نے ابھی کے ساتھ کیا ہے، وہ اس ملک سے ویسی نفرت کرنے لگ جاتا. لیکن وہ بڑے ظرف کا انسان ہے، وہ گریٹ لیڈر ہے. انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا ملک کے حق میں کیا تھا. انہوں نے زندگی میں جو بھی جب بھی بولا ہے کیا ہے، سب ملک کے حق میں کیا ہے. یہ صرف آپ لوگ ہیں جو ملک کے دشمن بنے ہوئے ہیں. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. برطانیہ کی مثال دے رہے ہیں. برطانیہ نے ایک آرمی آفیسر کو قبر سے نکال کے پھانسی دی تھی، تو بھائی اس نے صحیح کیا تھا. میں ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو. کسی قانون میں، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ لاش کی بے حرمتی کی جائے. کسی گنہگار انسان کی بھی لاش کی بے حرمتی کرنے کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا. آپ کون ہیں؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہوا ہے؟ آپ ایک لاش کی پامالی کی بات کر رہے ہیں. آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ ذہنی مفلوج انسان ہیں. اگر یہ ملک دن بہ دن نیچے آ رہا تھا، ابھی الحمدللہ ہمارا ملک سٹیبل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہے گا، تو یہ ہمارے لیڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہماری عوام میں جو شعور پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ویسے جیسے آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی سوچ ہے، آپ لوگ تو چاہتے ہیں یہ ملک برباد ہو. آپ کے فیصلوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے جذبات سے یہ سب ظاہر ہو رہا ہے آپ کو اپنے ملک سے کتنی محبت ہے. مسلمان کا امتی، مسلمان پاک نبی کے امتی ہیں، اور پاک نبی کے امتی دین کو چھوڑ کے برطانیہ کو فالو کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں کو فالو کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، فالو کرنا ہے فالو کریں. سعودیہ میں سزائے موت، سر کاٹنے کا جو حکم جاری کیا گیا تھا پہلا، تو وہ بادشاہوں کے اپنی فیملی میں کسی انسان کا سر قلم کیا گیا تھا تب انہوں نے اپنے گھر سے یہ قانون لاگو کیا تھا. تو آپ بھی کریں. آپ سے مجرم تو سنبھالے نہیں جا رہے، ان کو آپ باہر بھیج رہے ہیں. جو ملک کے سچ میں غدار ہے، جنہوں نے ملک کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ملک کو بیچا ہے، ان کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک انسان کے خلاف آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگ جاہل ہیں؟ ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے یا آپ کے فیصلوں پہ ایسے آمین کریں گے جیسے آپ خدا کو ہیں؟ کیا ہے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے ملک کے ساتھ کوئی دشمنی کرے گا، جتنا بڑا کوئی آفیسر بھی ہوگا، جتنا بڑا کوئی جج بھی ہوگا، ہم لوگ اس پہ بے شمار ہی کریں گے. ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، ہم اپنے ملک سے وفا کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی مانگنے والا کیوں نہ ہو. اور ہم اپنے ملک سے جو دشمنی کر رہا ہے میرے ملک کے ساتھ، میں اس کو بے شمار اس پہ لعنت کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو. ہمارا ملک ہے، یہ ہماری پہچان ہے، ہماری جان ہے. ہم اس کے لیے کچھ بھی کریں گے. آپ کے ایسے بے بنیاد فیصلوں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے.